रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, नंबर नहीं, नंबर 1 की पोजीशन पर पाकिस्तान आ गया है। कई महीनों बल्कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने लगातार कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की और मुल्क के काबिल तरीन बेटे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जिन्हें हम प्यार से हाफिज़ कहते हैं, उनको इस पोजीशन पर लगाया गया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की जो भतीजी हैं या भांजी हैं शिजा फातिमा, उधर से उनसे मदद ली गई। मीन नून लीग और चौधरी निज़ामुद्दीन दोनों ने मिलकर सर तोड़ कोशिश की और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। और आप सब हैरान होंगे अब सुन के कि आखिरकार पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 करार पाया है। और नंबर 1 करार पाया है पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड को बर्बाद करने में, इंटरनेट बंद करने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाशिंगटन डीसी बेस्ड ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो अब अपनी रिपोर्ट जारी कर रहा है। और रिपोर्ट भी कब जारी कर रहा है? चंद दिन बल्कि 2 से ढाई हफ्ते पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की हल्फबर्दारी के वाशिंगटन डीसी का एक मोतबर थिंक टैंक अब ये कह रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम का गठजोड़ है, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंटरनेट पे पाबंदियां लगाने या स्पीड कम करने या बंद करने में नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ला खड़ा किया है। अकॉर्डिंग टू ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन, इंटरनेट बंद करने से पाकिस्तान के 1.2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान अभी तक इकॉनमी को हो चुका है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तान हर साल 7-8 बिलियन डॉलर या 9 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं से मांग कर मुल्क चलाता है, किसी न किसी तरह से अपनी कमी पूरी करता है। जो हमारे अल्ले तलल्ले खर्चे हैं और जो माजी के इतने सारे कर्जे लिए हुए हैं, उनका जो सूद देना होता है, उन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए आपको 7 से 9 अरब डॉलर सालाना चाहिए होते हैं। आप जाकर मुख्तलिफ कर्ज़ों के लिए 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। और इवन जो हमारे इस्लामिक ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, वो भी अब आपको 1-1 बिलियन क्या आधा बिलियन डॉलर भी देने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तड़थल्ली आई हुई थी और हमने आपको तभी बताया था कि ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की इमाम पर जब उन्होंने कराची का दौरा किया और वहाँ पर चंद बिजनेसमैनों से उनकी मुलाकात हुई, और मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी छोटी है साइज़ में और उसे 4-5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वही हैंडल करते हैं। और अगर चौधरी साहब की उनसे बात हो जाए, जैसे कि चौधरी साहब ने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि अब चौधरी साहब आपको बता रहे हैं कि साडी गल सऊदी अरब के थ्रू अमेरिका से हो गई है, और आज उस खबर का भी एक डाउन साइड आपके साथ शेयर करनी है। उस खबर ने भी अब बाउंस बैक किया है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब आर्मी चीफ कराची गए थे तो उसके बाद आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक तड़थल्ली देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज का क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है, उसमें थोड़े से पैसे भी 100 मिलियन या 200 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर आप डाल दें तो वो गर्म हो जाती है। इतना ज़्यादा चलती है कि वो पूरी दुनिया से परसेंटेज ऊपर चली जाती है। लेकिन फिर उसने अपनी सही जगह पर भी आना है। तो वही हुआ, वो जो 4-5 बिजनेस ग्रुप्स थे, उन्होंने जब इनकी इमाम पर वहाँ पर बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ की और स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर गई, तो उसके फिर सभी ने उसके ऊपर ट्वीट्स किए, सभी ने उसके ऊपर इज्जत समेटी, सभी ने उसका कारनामा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दिया। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई बदतरीन तरीके से। जो इन्वेस्टर्स थे उनका बहुत सारा पैसा डूबा, फिर समझ नहीं आई कि उसका क्रेडिट किसको देना है। बहरहाल ये सारी बात इसलिए बीच में आ गई कि आपको ये बता सकूं कि 1.2 अरब डॉलर जो है वो बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी। क्योंकि यहाँ तो 200-300 मिलियन डॉलर के साथ पूरी स्टॉक एक्सचेंज उलट पुलट कर दी जाती है। तो सोचिए 1.2 अरब डॉलर को
ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے، اور آگ لگوائی ہے ہم نے حافظ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کے ہاتھوں سے، پی ٹی اے کے ہاتھوں سے، انٹرنیٹ کو سلو کروا کے، پابندیاں لگا کے، اور اوپر سے 40 ارب روپیہ اور خرچ کر کے فائر وال انسٹال کروا کے. صرف وجہ کیا ہے؟ ایکس کو بند کرنا ہے جسے ٹویٹر کہتے تھے، یا کچھ ویلاگز بند کرنے ہیں تاکہ عوام تک لوگوں کی رائے نہ جا سکے. کیا یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ملٹری ڈکٹیٹرز یہی کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن اس وقت جو آخری بات اسی خبر کے اندر میں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمیں خود ہی بتایا گیا، جی ہاں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ہمیں اب سے 3-4 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اب نئی آ گئی ہیں دنیا میں، اور وہ بھی اب ملکی سلامتی اور سروائیول کا حصہ بن گئی ہیں. ہمیں پاکستانی ملٹری کی طرف سے جب ہماری حکومت تھی تو یہ پریزنٹیشنز دی گئیں کہ جو خوراک ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، وہ بھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہو گیا ہے. اب صرف آپ نے ایٹم بم سے ہی یا فوج سے یا جنگی جہازوں سے یا توپوں ٹینکوں سے یا آرٹلری سے ہی پاکستان کا دفاع نہیں کرنا، بلکہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی نہیں ہوگی، خوراک پوری نہیں ہوگی، تو وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو نقصان ہے. اور پھر فوڈ سیکیورٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے دریاؤں میں بہتا پانی، کیونکہ ایگریکلچر پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پانی ہوگا تو اناج اگے گا. تو بہت وہ ایک لمبی ڈیبیٹ اس کو بھی شامل کیا گیا. بہرحال ایک چیز کے اوپر سبھی کا اکتفا تھا کہ جو معیشت ہے، جو آپ کی اکانومی ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں یا آپ کتنے خوشحال ہیں، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. آپ نے اپنی اکانومی کو ہر صورت بچانا ہے، کیونکہ اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب جنگیں کنونشنل طریقے سے نہیں لڑی جاتی، اب جنگیں لڑی جاتی ہیں 5th جنریشن وار میں، جہاں سوشل میڈیا اور بیانیے پر جنگیں لڑی جاتی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا. اور دوسرا ہمیں بتایا گیا کہ اب جنگیں اکانومی کی ہیں، جس کی اکانومی تگڑی ہے وہ ملک محفوظ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے چودھری نظام الدین صاحب نے ایک ہی سٹرائک سے ہمیں نمبر 1 کر دیا دونوں طرف. سٹرائک کیا ہے؟ ہم نے ایسی سٹرائک کی ہے کہ جو 5th جنریشن وار میں ہمارا ہراول دستہ تھا، ہمارے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے نوجوان، ہم نے ایک تو ان کو اپنے خلاف کیا ہے، ان کے اور اپنے درمیان میں شدید فاصلے پیدا کیے ہیں. تو 5th جنریشن وار جو کہ اب کنونشنل وارفیئر سے نہیں لڑی جانی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرل باجوہ کے انڈر جو پاکستان کی ملٹری تھی وہ پریزنٹیشنز دیتی تھی پرائم منسٹر کو اور پوری قوم کو بھی بتاتی تھی. تو ایک تو 5th جنریشن وار کا جو اس وارفیئر میں آپ کا سب سے لیتھل ویپن تھا، آپ کی پڑھی لکھی مڈل کلاس، آپ نے انہیں ڈسون کر دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسون کر دیں. تو آپ نے ان کے ساتھ فاصلے بڑھائے، آپ نے ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ بدل ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس سائٹ کے اوپر آپ نے کمزوری کی، اور پھر اسی انٹرنیٹ کو، اسی مڈل کلاس پڑھی لکھی پاکستانی جو ایک سیگمنٹ ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے آپ نے پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچایا. 1.2 ارب ڈالر بروکنگ انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. میرے خیال میں تو یہ نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس ایک ہی سٹرائک سے آپ نے بیانیے کی جنگ بھی ہاری اور آپ نے اکانومی کی جنگ جو ہے اس کو بھی نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کل تک جو ملکی سلامتی کا حصہ تھی چیز، آج وہ کدھر کھو گئی ہے، اور آج ہم اس کے کمپلیٹ اپوزٹ کیوں کر رہے ہیں. اگلی سٹوری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگلی سٹوری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ نیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف خاندانوں کو توڑ لیا گیا، عمران خان کو الگ کر لیا گیا، دوسرے ممالک کو استعمال کیا گیا یا کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر بڑے بڑے ناموں کو توڑ لیا گیا، پارٹی توڑی. یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جو ایوب خان نے لکھی تھی. آج بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، اور سٹوری کی جو ہیڈ لائن ہے وہ پڑھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ میں شعور ہے یا آپ واقعی انسانیت کے اوپر اور ایکول جسٹس سسٹم کے اوپر بلیو کرتے ہیں.
اس میں جو اس کی ہیڈ لائن ہے اس آرٹیکل کی، بی بی سی لکھتا ہے کہ فاطمہ جناح، جی ہاں مادر ملت کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے کہ فاطمہ جناح مامتا اور نسوانیت سے آری ہیں۔ یہ بہت ہی اٹیکنگ جملہ ہے، بہت ہی اٹیکنگ جملہ ہے۔ ایک خاتون سمجھ سکتی ہیں کہ اس سے دونوں سائیڈوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ایک عورت کی، اس کی مامتا پہ بھی اور اس کی نسوانیت پہ بھی۔ یہ کہنا تھا صدر ایوب کا، اور یہ لکھا ہے ڈاکٹر ربینہ سہگل نے اپنی ریسرچ میں کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا صدر ایوب کی طرف سے، اور انہوں نے ان پر یہ حملہ کیوں کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے؟ حملہ اس لیے کیا کہ جب صدر ایوب نے اپنا پورے کا پورا اختیار اور اقتدار پاکستان کے اوپر مسلط کر لیا، اور ان کو لگتا تھا کہ اب ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ڈنڈا بھی ان کے پاس تھا، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، اور ہمارے آپ کو پتہ کلچر کے اندر ڈنڈا اور پیسہ جدھر ہو زیادہ تر لوگ، اب تبدیلی آ رہی ہے لیکن تب زیادہ تر لوگ اسی طرف مروب ہوتے تھے۔ تو جتنے بڑے بڑے اشرافیہ کے، ایلیٹ کے بڑے بڑے گرگے تھے وہ صدر ایوب کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے 1958 میں جو قبضہ کیا وہ اسے برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ 1964 میں اور پھر 65 میں ارلی جو الیکشن ہوئے اس میں ان کے مقابل، صدر ایوب کے مقابل یا جنرل ڈکٹیٹر ایوب کے مقابل کوئی امیدوار آنے کو تیار نہیں تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ کوئی امیدوار جو ہے وہ تیار ہوگا بھی نہیں۔ اس سیناریو کے اندر پھر 5 جو پارٹیز تھیں یا ان کے 5 جو بڑے رہنما تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی، جن کے میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حزب اختلاف کی 5 جماعتوں نے کمبائنڈ اپوزیشن یا متحدہ حزب اختلاف کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کیا۔ اس میٹنگ میں مسلم کونسل کے صدر خواجہ ناظم الدین، نظام الاسلام پارٹی کے صدر چودھری محمد علی، نیشنل عوامی پارٹی کے صدر مولانا عبدالحمید باشانی، اور میاں محمود علی قصوری عوامی لیگ کی جانب سے، اور شیخ مجیب الرحمان اور جماعت اسلامی سے چودھری رحمت علی شریک ہوئے۔ ان 5-6 لوگوں نے مل کے پھر ایک متحدہ اپوزیشن بنائی، اور یہ گئے تمام کے تمام پھر فاطمہ جناح صاحبہ کے پاس، جو اس وقت 71-72 برس ان کی عمر تھی، اور ضعیف بھی تھیں ظاہر ہے، اور سیاست سے ان کا کوئی بہت زیادہ ان کو اس وقت شغف نہیں تھا، وہ بہت ایکٹیو اس طرح سے پولیٹکس نہیں کر رہی تھی۔ اور ان لوگوں نے جا کے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھی ایسا اب امیدوار نہیں ہے جو صدر ایوب کی رونت، اس کی طاقت، اس کی فستائیت کا مقابلہ کر سکے، تو آپ الیکشن کی امیدوار بن جائیں ایوب خان کے مقابلے میں۔ وہ اس کے اوپر کلیئر نہیں تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ایک کتاب میں جو دباچہ لکھا انہوں نے اس میں لکھتے ہیں کہ پھر ہم سب نے، وہ بھی وہاں موجود تھے، ہم سب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ باہر صحافی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ یہاں سے ناکام لوٹی اور آپ نے اس الیکشن کو لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو پھر ایوب خان اور بھی طاقتور ہو جائے گا، اور اس کی فستائیت جو ہے وہ پاکستانیوں کو اور برباد کر دے گی۔ فاطمہ جناح صاحبہ نے اس بات کے اوپر مجبوراً یہ حامی بھری، اور انہوں نے 71 سال کی عمر میں، جب ضعیفی بھی تھی یا ان کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، انہوں نے ایک بہت ہی تگڑے ڈکٹیٹر جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور پتہ نہیں کون کون کھڑا ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے الیکشن کی مہم شروع کی، اور یہاں میں 2 باتیں بتا دوں کہ ایک تو الیکشن کے بالکل بھرے ہوئے الیکشن میں جو مسلم لیگ کونسل کے صدر خواجہ ناظم الدین تھے ان کا انتقال ہو گیا، جس کا گہرا اثر پڑا اس الیکشن پہ۔ دوسرا، مولانا مودودی جو تھے وہ انہوں نے جماعت اسلامی کی پہلے نمائندگی نہیں کی تھی، وہ جیل میں تھے، جب وہ رہا ہوئے تو دوسرے اجلاس میں پھر انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی۔ جو جماعت اسلامی کی قیادت تھی اس وقت وہ بھی فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ نہ بتایا جائے تو یہ بددیانتی ہوگی، اس لیے یہ پوائنٹ سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب کیا اس وقت فاطمہ جناح صاحبہ جب پبلک میں نکلیں تو پبلک تو فستائیت سے تنگ تھی، پبلک کو حالانکہ ان کے انگریزی کے جو خطابات تھے وہ سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کا دل درست جگہ پر ہے، وہ عام آدمی کی بات کرتی ہیں، عام پاکستانی کے لیے وہ فکر مند ہیں، تو وہ جہاں بھی جاتی تھیں، ٹرین کے اوپر ان کا جب مارچ ہوا تو ہر جگہ وہ جو ایمرجنسی زنجیر لگی ہوتی ہے گاڑی روکنے کے لیے، اس کو کھینچ لیا جاتا تھا ہر اسٹیشن پر، اور تقاضا کیا جاتا تھا فاطمہ جناح سے کہ وہ ہر جگہ پر کھڑے ہو کر
تقریر کریں. بہرحال ان کی جو مقبولیت تھی اور سب کچھ تھا اس سے صدر ایوب کو یا جنرل ایوب کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں ہار جاؤں گا, تو پھر انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ایک تو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ مامتا سے آ رہی ہیں. اس کے بعد سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھا ہے کہ ایوب خان نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مس جناح کے غیر شادی شدہ ہونے, اب کریکٹر اسیسینیشن کی طرف چل پڑے ہیں ہم, غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بد خصال لوگوں میں گری ہوئی ہیں, مطلب ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے. ان ادر ورڈز وہ ڈائریکٹلی فاطمہ جناح صاحبہ کا جو سیکشولیٹی, مادر ملت ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے, جو سیکشولیٹی کی سائیڈ ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کی کریکٹر اسیسینیشن یہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہ بد خصال جو گندی شہرت کے یا گندی فطرت کے یا جن کی گندی عادتیں ہیں وہ فاطمہ جناح کے ارد گرد ہیں. دوسرے لفظوں میں کیونکہ اس وقت جو سوسائٹی تھی وہ آج سے بہت زیادہ کنزرویٹو تھی اور اتنی اوپنلی ایوب خان وہ باتیں نہیں کہہ سکتے تھے جو آج کہہ دی جاتی ہیں. عدت نکاح کے کیس میں بہت کچھ گند مچ گیا, تب پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی تھا, تو تب بھی انہوں نے یہی حملہ کیا تھا. اس کے بعد یہ جب اتحاد بن گیا, میں نے آپ کو بتایا الیکشن مارچ میں ہونے تھے. اب آپ سوچتے ہوں گے کیا الیکشن کمیشن آج ہی ایسا ہے؟ نہیں, آج ہی ایسا نہیں ہے, تب بھی ایسا ہی تھا. الیکشن مارچ میں ہونے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ جناح تو بہت مقبول ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو بعد میں راضی کیا گیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے, تو انہیں بہت ہی قلیل مدت ملی اپنی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے. اور ذہن میں رکھیے اس وقت میڈیا, سوشل میڈیا یہ سب کچھ نہیں تھا, تو گلی گلی کریا جا کر اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی. تو یہ دیکھا گیا کہ فاطمہ جناح بہت مقبول ہو رہی ہیں, تو الیکشن کمیشن کو چابی دی جنرل ایوب نے, اور ایک ہی دن میں 3 مختلف نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جاری کروائے گئے اور الیکشن کی تاریخ مارچ سے بدل کے فروری رکھ دی گئی تاکہ الیکشن پہلے کروا دیا جائے اور فاطمہ جناح کی جو مقبولیت ہے وہ اوپر نہ جا سکے. اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام انہوں نے کیا, اور وہ یہ کیا کہ جو مشرقی پاکستان آج کا بنگلہ دیش, اس میں 2 شخصیات بہت ہی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو شیخ مجیب تھے جو ڈھاکہ میں, چٹاگانگ میں جو بڑے شہر تھے وہاں پر پولنگ ایجنٹ بھی تھے وہ فاطمہ جناح صاحبہ کے, لیکن دوسری شخصیت وہاں مولانا باشانی تھے. بعد میں پتہ چلا کہ 40 لاکھ روپے کے عوض مولانا باشانی کو خرید لیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے لوگوں نے, حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر تحقیق کر کے لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے شیخ حسینہ بھی یہ دعویٰ کر چکی ہیں. اور اگر مولانا باشانی نے ایسٹ پاکستان میں سپورٹ کرنی تھی اور اگر وہ سپورٹ اس وقت کر دیتے تو فاطمہ جناح بڑی آسانی سے, آلدو کہ ایوب خان نے دھاندلی کی لیکن پھر بھی وہ جیت جاتی, لیکن مولانا باشانی 40 لاکھ روپے میں بک گئے. یہ الزام ہے ان کے اوپر. بعد میں جب ان کو اپوزیشن نے کاؤنٹر کیا تو انہوں نے کہا نہیں, میں 40 لاکھ میں نہیں, مجھے تو چائنا کی فلاں پرسنالٹی سے کہلوایا گیا تھا کہ آپ ایوب خان کی سپورٹ کریں, میں تو مجبوری میں نے وہ سپورٹ کیا اور فاطمہ جناح کو میں نے بیچ رستے چھوڑا, جس کی وجہ سے پھر مشرقی پاکستان میں جو ہوا اور وہ ہوا, اور آخرکار پھر مشرقی پاکستان ٹوٹا. اگر فاطمہ جناح کو وہاں سے ووٹ پڑتا, 1965 کا الیکشن فاطمہ جناح جیتنی جس میں شیخ مجیب بھی ان کے ساتھ تھے اور شروع میں مولانا باشانی بھی ان کے ساتھ تھے, تو پاکستان بچ جاتا, شاید نہ ٹوٹتا اور اس کا کوئی اور حل نکلتا, فیڈریشن کا کوئی اور طریقہ نکلتا, وہاں ہم زیادہ انڈیپینڈنس دیتے. اب فاطمہ جناح اس وقت کس چیز کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہی تھیں؟ اب میں نے الیکشن کمیشن آپ کو بتا دیا, کردار کشی بتا دی, میں نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی. اب ذرا آتے ہیں کہ کیا اس وقت مال پانی کے کام ہو رہے تھے کہ نہیں. سنیے فاطمہ جناح کا جو سب سے بڑا کرپشن کے اوپر اٹیک تھا وہ کیا تھا. وہ اٹیک کرتی تھیں کہ جنرل ایوب کے بیٹے گوہر ایوب, انہوں نے اپنی کپتانی چھوڑی, فوجی کپتانی چھوڑ کر گندھارا انڈسٹریز میں بڑا عہدہ سنبھال لیا. گندھارا انڈسٹریز نے جنرل موٹرز, جی امریکہ کی جنرل موٹرز کے اسمبلی پلانٹ کو اس کے امریکی مالکان سے $10 لاکھ میں خریدا. سب سے بڑھ کر وہ ایوب پر آمر ہونے کا الزام لگاتی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کی جو ترقی اور پیسہ کمانے کی شرح تھی وہ بالکل بھی حقیقی نہیں تھی. تو اس وقت بھی یہ پیسے کی بات تھی,
کرپشن کی جنگ بھی تھی، کرپشن کا بیانیہ بھی تھا اور آمریت کا بیانیہ بھی تھا، اور مغربی اخبارات یہ لکھتے ہیں اس وقت کے، نیو یارک ٹائمز یا جتنے بھی آپ اخبارات اٹھاتے ہیں، وہ ٹائمز ہو یا دوسرے، کہ اس وقت فاطمہ جناح بالکل برتری میں تھیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر بڑے بڑے خاندانوں کی بات کی جائے تو صرف میں چند ایک ایگزامپلس دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب ڈویژن میں قریشی، گیلانی، کھگے، بوسن، کانجو، خاکوانی، ڈاہا، بودلے، کھچی، گردیزی سبھی ایوب خان کے ساتھ تھے، تاہم میر بلک شیر مزاری، پیر ظہور حسین قریشی اور رمضان دریشک نے مادر ملت کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اس وقت بھی یہ زبردستی والے کام سارے کیے گئے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کی۔ مثلاً جیلم کے چودھری الطاف جو ہیں وہ ساتھ کھڑے تھے مادر ملت کے، لیکن پھر ان کو ہراس کروایا گیا، دھمکیاں لگوائی گئیں نواب آف کالا باغ کے ساتھ، نواب آف کالا باغ سے، اور جس کی وجہ سے وہ بھی فاطمہ جناح کو پھر چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، اور مادر ملت کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں انہیں گجرات سے آنا۔ تو اگر آپ غور کریں تو سارے پرانے مسالے ہیں، سبھی چیزیں، ملکی سلامتی کے الزام بھی لگائے تھے، را کا ایجنٹ بھی کہا تھا فاطمہ جناح صاحبہ کو، سی آئی اے کا ایجنٹ بھی کہا تھا، پھر ان کے اوپر کہا تھا پانی چوری کوئی کیا ہے، انہوں نے اس کا بل بھی ڈال دیا تھا، نسوانیت اور ان کی جو اخلاقیات تھیں اس پر بھی حملہ کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت ضعیف بھی ہیں، وہ اکیلی بھی ہیں اور ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو ووٹ نہ ڈالیے گا، اس سے ملک میں انتشار آ جائے گا۔ اسٹوڈنٹس اس وقت مظاہرے کر رہے تھے اور فاطمہ جناح کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو اس وقت بھی انتشاری ٹولہ کہا گیا تھا۔ تو چودھری صاحب کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ پرانی ہے، آج سب کچھ نیا نہیں ہو رہا۔ جو آپ کو لگتا ہے ایسا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ نہ ہمیں تاریخ کسی نے بتائی، نہ ہم نے خود سیکھنے کی کوشش کی، نہ ہمیں کسی نے پڑھائی، نہ آپ نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ سب نے اسکولوں میں مطالعہ پاکستان بھی پڑھا ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، یاد کیجئے یہ تمام باتیں کہیں آپ کو پڑھنے میں سننے میں ملی ہیں جو آج آپ کو پڑھنے اور سننے میں ملتی ہیں۔ تو یہ وہ آپ کی برین واشنگ تھی جو کی گئی اور دہائیوں تک کی گئی، اور آج جب آپ ڈائریکٹ آپ کا سر پتھر کے اندر لگا ہے تو آپ کو سمجھ آئیے کہ یہاں کیا ہے، اور اب آپ روتے ہیں کہ ڈی چوک میں گولی چل گئی، اور آج آپ روتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا اور فلاں جگہ پر یہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ بہت پہلے کا ہو رہا ہے، ہم اسے رجسٹر نہیں کر رہے تھے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ میں مقبولیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ تو آگے سے اینکر نے انہیں کہا کہ آلو بہت مہنگے ہو گئے، تو انہوں نے کہا آلو مت کھاؤ، میں نے تو کھانا بند کر دیے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، نون لیگ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی سیاست کبھی بھی مقبولیت کی نہیں تھی۔ چودھری نظام الدین کی گود میں پیدا ہوئے تھے اور وہی ان کی اصل جگہ تھی۔ اب وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اب آگے چلنے کا یہاں سے فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔